जन्नत मांगो अल्लाह से। क्या मांगो जी? जन्नत मांगो। क्या मांगो जी? जन्नत मांगो। और 18वें सिपारे के पहले रुकू में अल्लाह ने फरमा दिया, जो जन्नतुल फिरदौस चाहते हैं, जो जन्नतुल फिरदौस चाहते हैं, तो 6 सिफात अपने अंदर पैदा कर ले। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे। जो जन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि भाई जन्नत मांगो अल्लाह से, रमजान में जन्नत मांगो, और जहन्नुम से पनाह मांगो रमजान में। जन्नत क्या है भाइयों दोस्तों? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न अल्लाह जन्नत में अता फरमाएंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज अल्लाह जन्नत में अता फरमाएंगे। हाँ जी, आदम अलैहिस्सलाम का कद अल्लाह जन्नत में अता फरमाएंगे। हाँ जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अल्लाह जन्नत में अता फरमाएंगे। ऐसे बैठा होगा आदमी, 4 नहरें, नहर अनहार की जमा है, 4 नहरें गोया के दरिया अल्लाह उसके लिए बहाएंगे। 4 कौन कौन सी? फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, पानी की नहरें जन्नती के लिए। व अनहारुम मिन लबन, दूध की नहरें जन्नती के लिए। व अनहारुम मिन खमर, शराब की नहरें जन्नती के लिए। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा, खालिस शहद की नहरें अल्लाह इस जन्नती को अता फरमाए। ये सिर्फ पानी की तारीफ अल्लाह ने कुरान में की है जन्नती के लिए। लिबास जन्नती का क्या होगा? मैं वलिबासुहुम फीहा हरीर, रेशम का लिबास अल्लाह की तरफ से हर जन्नती को पहनाया जाएगा। हमने कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ी, तरावी पढ़ी, एक एक सजदे पर 1500 नेकियां मिली है, और हर तरावी के अंदर 60,000 नेकियां मिली है। हर सजदे पर एक सुर्ख और याकूत का महल है, वो अल्लाह की तरफ से महल जन्नत में मिला है। और महल के दरवाजे कितने? 70,000। कमरे कितने? 70,000। हर कमरे के अंदर खादिम कितने? 70,000। और वो महल कितना बड़ा भाइयों? 100 साल वो घोड़ा जो सबसे तेज रफ्तार का है, वो भागे 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 100 साल एक सजदे में अल्लाह एक महल दे रहे हैं। ये जन्नत ही भाई दोस्तों। जिस जन्नत के लिए एक आदमी को कहा जाता है ये जमीन ले लो, जब तक उसके सामने जमीन के फजाइल नहीं होंगे वो जमीन को नहीं लेगा। इसलिए जन्नत के फजाइल सहाबा के सामने, एक दफा अल्लाह के रसूल यूं बैठे हुए, सहाबा यूं बैठे हुए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सूरतुल दहर न सुनाऊं? सूरतुल दहर का मफहूम अक्सर जन्नत है, अक्सर जन्नत है। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा अईन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा यूफून बिन नज़र व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा। अब ये सहाबा बैठे हुए हैं और जन्नत के तज़किरे वो सूरत तहर सुन रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत पढ़ने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भाइयों सुनने वाले कौन है? सहाबा है। तो मैं सहाबा देखते देखते जब इस आयत पे पहुंचे, वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, इतने में एक सहाबी की चीख निकली और वहीं मर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जन्नत के शौक ने इसकी रूह को ले लिया। वो वहां के मुश्ताक होते थे ना, इसलिए दिल वहां था। एक यहूदी आया और यहूदी ने नेजा मारा सहाबी को, सहाबी के नाक की तरफ से नेजा लगा और पीछे से निकला, अंदर से सारी अंतड़ियां बाहर, और वो सहाबी क्या फरमा रहे? रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। वो यहूदी कहता मैं हैरान हूं कैसी कामयाबी है, इधर वो शहादत मिल रही है, उधर सारा जिस्म छन्नी है। वजह क्या थी? उनके सामने जन्नत के फजाइल थे, उनके सामने जन्नत वाली नेमतें थी। सईद इब्न मुसय्यब ताबी है, सहाबी नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी है। वो आपस में दोनों बैठे हुए, तो सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह को अबू हुरैरा ने क्या फरमाया? अस्अलुल्लाहु अन यजमा बैनी व बैनका फिल जन्नति अस्फाकन। फरमाया कि ए सईद,
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جنت میں میری تیری ملاقات بازار میں ہو اور پھر جمعہ کے دن ہو۔ اب دنیا میں جمعے میں کیا ہے بھائی دوستوں، کپڑے پہنو اچھے، امامہ پہنو، خوشبو لگاؤ اور جمعے کی نماز پہ آؤ۔ گرمی ہے یا سردی ہے، جو پہلے آیا گویا کہ اس نے اونٹ پایا، جو بعد میں آیا گویا کہ اس نے گائے پائی، جو اس کے بعد آیا گویا کہ بکری پائی، جو اس کے بعد آیا گویا کہ مرغی پائی، جو اس کے بعد آیا گویا کہ انڈا پایا۔ اور میں خطبہ شروع ہوا، بیان شروع ہوا، اب اسے صرف نماز کا اجر ملے گا، جمعے کے فضائل نہیں ملیں گے۔ فرمایا یہ جمعے کے دن دنیا میں ایسے ہے، اور جنت میں فرمایا جمعے کے دن اللہ کی طرف سے اسوارا صورتیں ہوں گی، ہر ایک کو ایک ایک صورت دکھائی جائے گی، جس کا دل چاہے گا میں اس شکل جیسا بن جاؤں، وہ عکس اللہ اس کے چہرے پر منور کر دیں گے، اس کو پورا تیار کر کے، جیسے ہم جمعے کے لیے جاتے ہیں تیار ہو کر، اس بازار سے تیار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے جائیں گے۔ دنیا میں مشقت کہ گرمی کے اندر سردی کے اندر جانا ہے، امام کے پیچھے پہنچنا ہے، پہلی صف میں پہنچنا ہے، سب چیزیں کرنا ہے، لیکن جنت میں مشقت نہیں ہے۔ فرمایا ان لکم ان تحیوا فلن تموتوا ابدا، جنت میں ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں۔ ان لکم ان تصحوا فلن تسقموا ابدا، ہمیشہ کی صحت، کبھی بیماری نہیں۔ ان لکم ان تشبوا، ہمیشہ سے سیراب ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ بھوکا ہو۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے سامنے سے پرندہ جا رہا ہے، اس کا دل چاہا کہ میں اس پرندے کو کھاؤں، بھنا ہوا پرندہ خود سامنے آ جائے گا، دل چاہا کہ اس کے گوشت کو اٹھاؤں، اٹھانا نہیں پڑے گا بھائیو۔ جنت میں ہاتھ محتاج نہیں، آنکھ محتاج نہیں، جنت میں کان محتاج نہیں، جنت میں پاؤں محتاج نہیں، جنت میں ہاتھ محتاج نہیں، جنت میں اسپتال نہیں، عدالتیں نہیں، لڑائی نہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، نہ لغو باتیں ہیں نہ گناہ کی باتیں ہیں، الا قیلا سلاما سلاما، جو ملے گا سلامتی ہی سلامتی۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے پہلا استقبال جنت میں یطوف علیہم بلدان مخلدون باکواب وابارق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون۔ یہ سارا اللہ نے جنت کا نقشہ سورۃ واقعہ میں ذکر کیا کہ یہ جنتی اس کو یہ ملے گا کہ نوجوان ہے، ہاتھوں میں گلاسے سونے کے، اور ان گلاسوں سے اس کا استقبال ہے، اللہ کی طرف سے خادم ہوں گے، اور شراب بھی پیے گا، دودھ بھی پیے گا، پانی بھی پیے گا، ساری نعمتیں اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ پھر میرے بھائیو دوستو، جنت میں ولحم طیر، جس پرندے کا گوشت وہ اللہ عطا فرمائیں گے، وہ فاکہہ، جس پھل کو کھانا چاہے وہ پھل عطا کریں گے۔ غور کرنا، فرمایا جنت کے اندر یوں گوشے لگے ہوں گے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، ہاں جی اس طرح یہ گوشے لگے ہوئے ہوں گے، یہ کیلے کا گوشہ لگا ہوا ہے، یہ انگور کا گوشہ لگا ہوا ہے، اچھا یہ لیٹے گا، وہ گوشے ساتھ ساتھ ہوں گے، ادھر انگور لگا ہوا ہے، دل نے بولا انگور نہیں ہوتے سیب ہوتے، اللہ کے حکم سے وہ انگور سیب ہو جائیں گے، دل نے بولا سیب نہیں ہوتے، یہ تو کوئی اور پھل ہوتا، اللہ کے حکم سے وہ پھل ہو جائے گے۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں جنت میں ملنے کے بعد بھائیو دوستو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ ہم سب کو وہ اعلان نصیب فرمائے، یا اہل الجنہ ازیدکم شیئا، اے جنت والو کچھ اور بھی تمہیں دوں، کچھ اور نعمتیں بھی تمہیں دوں۔ دے دیا کیا ہے بھائیو دوستو؟ دنیا سے لاکھوں گنا بڑی جنت جو پہلے جائیں گے، دنیا سے لاکھوں، دنیا سے، پاکستان سے نہیں، اس لیے ہم نا قرآن کی فہم میں جائیں۔ قرآن میں کل ہم ایک آیت پڑھے تھے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا قرآن میں غور نہیں کرتے لوگ، اور فرمایا دل پہ تالے لگے ہوئے، دل پہ تالے لگے۔ پچھلے زمانوں میں کچھ قاری صاحبان قرآن سنایا کرتے تھے کسی علاقوں میں، تو پھر وہاں کیونکہ قاری ہوتے نہیں تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا ایک جگہ کسی بستی میں جب وہ قرآن سنا رہے تھے تو ان کی ترتیب تھی 27 دن،
ایک دن یہ اکرام کرے گا، ایک دن یہ اکرام کرے گا، ایک دن یہ اکرام کرے گا، 27 دن کی دعوت ہوتی تھی اللہ کا کرنے سب 20-21ویں دن جس کی دعوت تھی اس کے پاس قاری صاحب گئے. قاری صاحب اللہ والے تھے اس زمانے میں اور زیادہ تقویٰ ہوتا تھا. فرمائے کہ وہ جیسے بیٹھے کھانے کے لیے تو دیکھا کچھ پیسے پڑے. قاری صاحب نے اٹھائے پیسے، اب کس کو دوں گا، ابھی تک وہ مرد آیا نہیں ہے. تو قاری صاحب نے اٹھا کر قرآن شریف کے اندر رکھ دی. میں قرآن کھولیں گے، رمضان ہے، تراویح ہے، سب چیزیں، تو قرآن کھولیں گے، ان کے پیسے ان کو مل جائیں گے. وہ بند کر کے چلے گئے. کھانا کھایا چلے گئے. اچھا رات کو گھر والوں کو یاد آیا وہ وہاں پیسے پڑے ہوئے تھے، کہاں ہے؟ ڈھونڈتے 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 گمان آیا قاری صاحب پہ کہ قاری صاحب پیسے لے گئے. سن گئے. اب وہ رات گئی اور دن گئے. اب ختم قرآن میں اب وہ جس کے گھر میں دعوت کھائی تھی اب وہ کیسے دیکھ رہا ہوگا تو آپ خود اس کا محاسبہ کر سکتے ہیں. چلتے چلاتے وہ مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 11 مہینے گزر گئے، وہی قاری صاحب پھر آئے. اب پھر لوگوں نے اپنے تقسیم کر دیے کہ بھائی پہلا رمضان اس بھائی کا، دوسرا اس بھائی کا، تیسرا اس بھائی کا. اب اس نے سوچا کہ دعوت کرتا ہوں تو مناسب نہیں ہے کیونکہ قاری صاحب میرے پیسے لے گئے، اور دعوت نہیں کرتا ہوں تو محلے میں بے عزتی، اب کیا کروں. چلتے چلاتے آخر گھر والی سے مشورہ کیا، گھر والے نے کہا دعوت تو کر لے. جب دعوت کی تو گھر والی بڑے دل کی تھی، اسے بہت سمجھایا، بھائی بات سن، میاں جی بات سن، تو ایسا نہ کرنا کہ اس کو کھانے میں کچھ کہہ نہیں دینا، تجھ سے صبر نہیں، وہ صبر کرنا. اس نے کہا کوشش تو کروں گا، کوشش کرتا ہوں صبر کی. چلتے قاری صاحب اپنے انداز میں آئے بیٹھے کھانا کھانے لگے، وہی گپ شپ. اچھا اسے غصہ آ رہا ہے کہ وہ قاری صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس کے برعکس ہیں کیونکہ اس کے پیسے جو چلے گئے. چلتے چلاتے آخر اس سے برداشت نہ ہوا. قاری صاحب ہم آپ سے ایک بات پوچھ سکتے ہیں؟ بولا ہاں نہیں پوچھو. بولا پچھلے رمضان میں ہم نے آپ کی دعوت کی تھی، یہاں 5,000 روپے پڑے ہوئے تھے اور وہ آپ لے کر چلے گئے، آپ نے اچھا نہیں سمجھ گئے. قاری صاحب دیر ہوئے، اللہ والے لوگ تھے. اچھا اب وہ گھر والی بھی اندر آ گئی، پنجاب کے علاقے تھے. گھر والی نے کہا آپ کو میں نے کہا نہیں تھا. بولا مجھے تو کہا تھا سنبھالو. بولے مسئلہ یہ کہ قاری صاحب کوئی بات نہیں، آپ نے پیسے لے لیا، آگے اس حرکت نہیں کرنا. قاری صاحب رو رہے. جب رو کر اپنی ہچکیاں بند کی تو اس سے انہوں نے کہا کہ مسئلہ میرے پیسوں کا نہیں ہے. بولے مسئلہ کس کا ہے؟ بولے وہ قرآن شریف کا ہے. وہ سامنے قرآن شریف لیا. بولے مجھے دکھ یہ ہے کہ اس پہ کتنی مٹی لگی ہوئی ہے، 1 سال تک کسی نے اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. 1 سال تک اس کو کھولو، جب کھولا تو 5,000 روپے اس کے اندر پڑے ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپن آپس میں 11 مہینے میں کتنے قرآن پڑھتا ہوں بھائی، میں کتنا روزانہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، ہاں جی میں کتنا سیکھ رہا ہوں قرآن. یہ واحد کتاب ہے بھائیوں جو مکمل ہے، اور یہ واحد کتاب ہے جس کے نبی کے امتی حافظ ہیں. نہ زبور کا کوئی حافظ، نہ تورات کا کوئی حافظ، نہ انجیل کا کوئی حافظ. تو میں مجھے دکھ تو یہ ہے کہ اس قرآن کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور میں نے پیسے اس لیے اس قرآن کے اندر رکھے تھے کہ کوئی نہ تمہیں کھولے گا تو تمہاری امانت ہے تم لے لو گے. تو میرے بھائیو دوستو، وہ جنت اور وہ جنت کے اندر کی نعمتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز فرمایا یا اہل الجنہ ازیدکم شیئا، اے جنت والو ہم تمہیں کچھ دے دیں. تو سارے جنتوں کے بھائی متوجہ رہے، سارے جنتوں کی طرف سے جو آواز آئے گی وہ یہ حدیث قدسی میں، اللہ علم تدخلنا الجنہ، اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، وتبیض وجوہنا، ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، وتنجینا من النار، جہنم کی آگ سے بچا دیا، اب ہمارے لیے بہت ہے. اللہ فرمائیں گے نہیں جنتیوں اب بھی 2 انعام ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بھئی آمین بول دے، یہ گھڑیاں قبولیت کیے. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پہلا انعام کیا ہوگا؟ الیوم احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، اب میں تم سے راضی اے جنتیوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، جنت میں مزے کرو. اور دوسرا اعلان کیا ہوگا بھائیو؟ وَيَكْشِفُ وَرَاءَ الْحِجَابِ، سارے پردے ہٹیں گے، سارے جنتی اللہ کی زیارت کریں گے. صحابہ نے جلدی جلدی پوچھا یا رسول اللہ جب اللہ کی زیارت کریں گے پہلے آدمی سے لے کر آخری آدمی تک
آدم علیہ السلام اس کی قوم، موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم، شعیب علیہ السلام اس کی قوم، موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم، ابراہیم علیہ السلام اس کی قوم، آئیے سارے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب جب زیارت کریں گے رش نہیں ہوگی. تو چودھری کا چاند چمک رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، تم جس طرح اس چودھری کے چاند کو دیکھتے ہوئے کوئی رش محسوس نہیں کر رہے ہو، ایسے اللہ کو دیکھتے ہوئے کوئی رش محسوس نہیں کر رہے. ہاں تو بھئی اس دن کون دکھ کرے گا؟ جو جسے جنت نہ ملی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بھائیو جنت کو حاصل کرنے کے لیے فرمائے 6 صفات ہو. پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کو خشوع خضوع سے بنانے والے. بھائی ہم رمضان کے نمازی نہ ہو، ہم تو موت تک نمازی ہوں. بھائیو دوستو ہماری یہ کیفیت نہ ہو کہ ہم وقت کو دیکھ رہے ہو، نہیں ہم اذان کو دیکھ کر نماز کی طرف متوجہ ہوں. فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. سب سے پہلے قیامت میں جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. بھائیو دوستو مولانا نذیر الرحمن صاحب رائے میں اکثر اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ایک آہ بھرتے، ارے لوگوں سے پوچھو نماز نہ پڑھنے پر کتنا عذاب ہے، صرف قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال جہنم کی جیل. اس کے لیے بھائیو جو نماز کو قضا کر کے پڑھتا ہو اور جس کی 30 سال 40 سال گزر گئے ہو سجدہ نہ ہو رہا ہو، اس کا کیا حال ہو؟ ہاں جی اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک 80 سال کا بوڑھا ساتھیوں کو ملا کہیں کسی علاقے میں، ہاں جی اس کو یہ سمجھو زبردستی گھر سے لے کر آئے، 4 پائے پہ ڈال کر کہ جی نماز پڑھ لے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کی نماز نہیں ہے. جیسی وضو کرنے کے لیے اسے کہا بھائی وضو کر لے. تو اس نے 80 سال کے بوڑھے مسلمان نے کیا کہا؟ وضو چھاتین دعا ہے، وہ زندگی میں وضو کون کہتا؟ اس کی عید کا کیا ہوگا بھائیو؟ اس کی عید کی جمعے کی نمازوں کا کیا ہوا ہوگا؟ ارے اس کے غسل کا کیا ہوا ہوگا؟ اس کی زندگی کا کیا ہوا ہوگا؟ جماعت والے لوٹے سے اسے وضو بھی کرا رہے، رو بھی رہے. 15 دن نماز پڑھی، 16ویں دن وہ دنیا سے چلا گیا. کتنے لوگ ہیں بھائیو؟ ہمارا کام تو بھائیو دوستو بیان نہیں، بیان تو بڑھو گا. ہم تو ایک دوسرے کو ایک سبق سکھا رہے کہ وہ راستہ اختیار کرے جس میں اللہ ملتے ہیں، وہ راستہ اختیار کرے بھائی وہ جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتی ہے. اس راستے پر ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ میدان حشر میں شکلیں دیکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ اعلیٰ شکل والا ہے، یہ اعلیٰ حسن والا ہے، یہ اجمل ہے، یہ ایسے نہیں. ولا الى اموالکم، اللہ مال کو دیکھ کر فیصلے نہیں کریں گے یہ ڈگری والے ہیں، یہ کروڑ پتی ہے، یہ کھرب پتی نہیں میرے بھائیو دوستو. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دل کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ دل میں اللہ کی محبت کتنی تھی. وہ اعمالکم، زندگی میں سجدے کتنے تھے، زندگی میں زکات کتنی ادا کرتا تھا، زندگی میں گناہوں سے کتنا بچتا تھا، زندگی میں امانتیں کتنی ادا کرتا تھا، زندگی میں معاملات میں کتنا اچھا تھا، اس کی راتیں کیسی تھی، اس کے دن کیسے تھے. اعمال کو دیکھا جائے. ہاں اس نے فرمایا یہ ساری جنت کی نعمتیں اللہ اسے عطا فرمائیں گے جو دنیا میں اپنی نماز کی پابندی کرتا ہو. اور دوسرا کیا بھائیو؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو اعراض کرتا ہوا چلے اسے جنت میں جنت الفردوس ملے. فرمایا حاسبو، اپنی باتوں کا محاسبہ کرو. ایسا نہ ہو ہماری 3 گھنٹے کی مجلس سے فائدہ کچھ بھی. صحابہ جملہ تول کے نکالتے تھے، تولتے تھے کہ میرے اس جملے پر میرا اللہ راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، میرے اس عمل پر میرے اللہ راضی ہو رہے یا ناراض ہو رہے، میرے اس فعل پر میرے اللہ راضی ہو رہے یا ناراض ہو رہے. تو دوسری صفت یہ والذین هم عن اللغو معرضون، لغو باتوں سے اعراض کرنے والا وہ جنت الفردوس کا مصداق ہے. اور تیسری صفت کیا؟ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے جسم کو گناہوں سے بچانے والا
جو اپنے جسم کو گناہوں سے بچانے والا ہو بھائیو، اسے اللہ جو جنت دیں گے وہ جنت الفردوس دیں گے۔ اور چوتھی صفت کیا؟ والذین هم لاماناتہم، کسی کی امانت، اس امانت کو مکمل ادا کرنا۔ سب سے بڑی امانت دین ہے، دین۔ جیسی ہم پیدا ہوئے ہمارے کانوں کے اندر کیا آواز دی گئی؟ اللہ اکبر، تو اللہ کا ہے، پھر سن اللہ اکبر، تو اللہ کا ہے، پھر سن بچے اللہ اکبر، تو اللہ کا ہے، پھر سن اللہ اکبر، تو اللہ کا ہے۔ ایک عالم نے اس کا ترجمہ اور کیا، بڑا اچھا ترجمہ کیا، فرمایا جیسی بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے اذان دینے والا متوجہ ہوتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کا ہے اور سارے مشرق میں اللہ کا پیغام تجھے پہنچانا ہے۔ پھر اللہ اکبر، سارے مغرب میں تجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر، سارے شمال میں تجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر، سارے جنوب میں تجھے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ آخر میں یہ اذان پوری ہونے کے بعد پھر تاکید ہے اللہ اکبر، بھولنا نہیں تو اللہ کا ہے، تیرا جنازہ بھی ہوگا، قبر میں بھی پہنچایا جائے گا اور اللہ ہی کے سامنے تیرا سامنا ہے۔ تیری ابتدا اللہ کے بول سے ہے، تیرا نکاح اللہ کے بول سے ہے، تیری رخصتی اللہ کے بول سے ہے، تیرے قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال اللہ کے بول سے ہے، تیری پلسرات پر حاضری اللہ کے بول سے ہے، تیری میدان حشر میں بھائیو پوچھ گچھ اللہ کے بول سے۔ من رب، تیرا رب کون؟ قبر میں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، بچ گیا۔ ماذا تقول عن هذا الرجل اے محمد رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رسولی رسول اللہ۔ اگر چلا ہوگا فوراً جواب دے دے گا، فوراً جواب دے دے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، امانت سب سے بڑی وہ اللہ نے دین دی تھی اور دین ہر نبی کو ملتا تھا، ہر نبی اس دین کی فکر اپنی امت میں داخل کرتے تھے اور امت جو آگے محنت نہیں کرتی تھی۔ ایک واحد یہ امت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور اس نے امت کو دو کام دیے، من تزکا فإنما یتزکا لنفسی، من جاہدا فإنما یجاہد لنفسی، من عمل صالحا فلنفسی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ ان ساری آیات کا خلاصہ کہ تجھے اللہ نے اپنی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اپنی تیاری کر لے، ایک شام تیری قبر میں آنے والی ہے۔ ان ساری آیاتوں کا خلاصہ یہ ہے۔ اور دوسرا کیا کام دیا اس امت کو؟ بھائی غور کرنا، اپنا کام پہچان لے، کرنا نہ کرنا وہ تو ہنستے ہنستے اللہ ہمیں دے دے گا، کہ کام پہچانے۔ ہمارا کام دکان 2 نمبر پہ تھا، ہمارے کارخانے 2 نمبر پہ ہیں، ہمارے بچوں کا معاملہ یہ 2 نمبر پہ ہے، ہماری زمینداریاں یہ 2 نمبر پہ۔ پہلا نمبر دین تھا اور دین کا کام تھا کہ ساری انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا، ارے ساری انسانیت کو قبر کے سام بچھو سے بچانا، ارے ساری انسانیت کو اللہ کی عدالت میں سرخرو کر کے پہنچانا۔ یہ محنت صحابہ نے کی اور کرنے کا انداز کیا تھا؟ کسی کے پاس ایک چادر اور اللہ کا پیغام پہنچانے جا رہے، کسی کے پاس چادر کا ٹکڑا اللہ کا پیغام پہنچانے جا رہے۔ بھائیوں دوستو، کسی کے پاس وہ بھی نہیں۔ لکھا حیرت انگیز واقعات صحابہ میں، فرمایا چمڑا اور چمڑے کو رکھا ہے سطر پر، سطر چھپاتے ہوئے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے۔ کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 18 سال ہو گئے، ارے کسی کی قبریں بھی ساری دنیا میں بنی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے، صرف 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ مدینے میں، باقی سب سے محبوب جگہ مکہ، صحابہ کیسے چھوڑ گئے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہر ایک کا دل چاہتا ہے مکے میں جانے کا، کیا خیال ہے جی؟ ہر ایک کا دل چاہتا ہے مدینے میں جانے کا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اے معاذ میں تجھ سے واحد صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے، یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اتنی محبت ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے دین کا تقاضا آیا، معاذ کو بلایا
جماعت دی. غور کرنا بھائیو، بات کو سمجھنا. دین کے تقاضے کے لیے جماعت دی. جماعت لے کر معاذ چلنے لگے تو معاذ کو نصیحت کی، اے معاذ آپ یمن جا رہے ہو اللہ کا پیغام پہنچانے. معاذ یمن والوں کو ایسے سمجھانا، معاذ یمن والوں کو ایسے سمجھانا، معاذ یمن والوں کو ایسے سمجھانا. ساری نصیحتیں کرنے کے بعد آخر میں فرمایا، اے معاذ لگ رہا ہے میری رخصتی کا وقت قریب ہے. آپ یمن سے واپس آؤ گے تو لگ رہا میری قبر پر گزرو گے، لیکن محمد رسول اللہ کو نہیں پاؤ گے. ابھی محبت ہے اللہ کے رسول کی معاذ سے، اور معاذ کی محبت ہے یہ واحد صحابہ میں جسے اللہ کے رسول فرما رہے، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں لیکن دین کے تقاضے پر اسے آخری وقت میں چھوڑا جا رہا ہے. حالانکہ اولاد کے لیے ماں باپ کی امید ہوتی ہے کہ آخری وقت میں ہمارے پاس ہو. کئی میتوں کے وقتوں میں ہم نے دیکھا میرا فلاں بیٹا کہاں ہے، فلاں بیٹا کہاں، کہتے میرے پاس ہو. لیکن اللہ کے رسول نے انسانیت کو صحابہ کی تاریخ میں کام بتلایا. معاذ روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے یمن کی طرف نکلے، اللہ کا پیغام پہنچایا. یمن کے اندر جو کام تھا وہ کیا. واپسی آئے مدینے، پتہ پڑا اللہ کے رسول رخصت ہو گئے ہیں. پھر اس قبر مبارک پر گئے، جو اللہ کے رسول کی وصیت اور نصیحت تھی اس پہ عمل کیا. تو میرے بھائیو ہمارے پاس دو کام تھے، ایک کام اپنی فکر کرنا اور دوسرا ساری انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرنا. یہ تھی امانت. اس امانت کے لیے بھائیو ہم ہر سال، اللہ قاری صاحب کو جزائے خیر دے، ہر سال ہمیں بلا لیتے. تو بھئی ہماری تو درخواست ہے، ہمیں ابھی تو چہرے یعنی بار بار دیکھنے کی وجہ سے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ چہرے کھلے ہوئے اور ماشاءاللہ کافی سالوں سے ہماری ملاقاتیں، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے جی. وہ 4 مہینے والا مسئلہ، وہ چلی والا مسئلہ، وہ کام کو کام بنانا. ہم نے تو پہلے عرض کر دیا بھائی بیان تو کسی اور کا کام ہوتا ہے، ہم تو بھائی ایک بات سنانے آئے کہ یہ ہمارا کام ہے، تھوڑے دیر یہ ہمارا کام ہے بھائی. اصل یہ ہے، اصل یہ ہے. ہاں سارے نبیوں کو دیکھو اولاد کی فکر بعد میں کی، پہلے دین کی فکر کی. قرآن کی ایک آیت ہے قاری صاحب نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، غور کرنا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنی جان کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اعلان کس کا؟ اللہ کا. اللہ کا اعلان کس کے لیے؟ ایمان والا. 89 جگہیں تقریباً قرآن میں جس میں آمنو آمنو آمنو. آمنو کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک مسلمان کو خطاب ہے، ہر ایک مسلمان کو خطاب ہے. ہر ایک کا نام تو قرآن میں نہیں آ سکتا. 100 سال 200 سال 300 کو کہا آئے گا. آمنو سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، آمنو سے خطاب ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ قوا انفسکم، اپنی جان کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اللہ کس سے؟ بھوک سے مر رہے کھانا دے نہیں، لباس دے نہیں، کوئی دنیا کی چیزیں نہیں. فرمایا نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہی پیغام ہے. دوسرے الفاظوں میں اس کا ترجمہ، شوہر اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچائے، یہ پیغام ہے. شادی ہو جائے کوئی بات نہیں، بچوں کے معاملات، ارے سارے پہلا پیغام یہ تھا. بھول گئے بھائیو، بھول کو بھی بھول ہو گئی. بھول گئے. ایک آدمی رستہ بھولا، ایک آدمی جگہ بھی بھول گیا. ایک آدمی حیدرآباد سے چلا، پہنچنا تھا ٹنولیا، اور پہنچ گیا بھائیو دوستوں کہاں؟ ٹنو محمد خان. ارے آپ رستہ بھول گئے؟ جی رستہ بھول گیا. پہنچنا کہاں ہے؟ فرمایا وہ بھی بھول گیا. کام تو بھولا، جنت بھی بھولا. کام تو بھولا، جہنم بھی بھولا. ارے کام تو بھولا، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا بھی بھول گیا. حفاتن عوراتن غرلا. غور کرنا، حدیث میں فرمایا جسم پر لباس نہیں ہوگا اللہ کی عدالت میں. غرلا، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوگی اللہ کی عدالت میں. غیر محتون، بغیر ختنے کے اللہ کی عدالت میں سوا نیزے پر سورج. اب یہ بندہ اور اللہ، اور سوال ہوگا بھائیو، سوال ہوگا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کہ ہماری کتاب بولے گی.
اسی میرے بھائیوں اپنا کام سمجھ لیں، کام سمجھ لیں، یہاں کام سمجھ کر پھر جب آدمی سعودی عرب جاتا ہے کمانے کے لیے، کیوں وہ سمجھتا ہے اس کے لیے 2 سال لگاتا ہے، کوئی کاروبار چمکاتا ہے، کوئی اسٹور لگاتا ہے، اس کے لیے سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اتنا لگانا ہے، اتنے مہینے لگانے ہیں، کوئی زمین کو آبیاری کرتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ آئے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو نہ سمجھا تو کیا سمجھا بھائیو، صحابہ کی قربانیوں کو نہ سمجھا تو کیا سمجھا بھائیو۔ اس لیے ہماری درخواست ہے بھائیو دوستو، زندگی میں 4 مہینے تو جتنا جلدی ہو سکے لگائیں، اور 4 مہینے لگانے کے بعد اس کام کو اپنا مقصود بنائیں، اپنے ذہنوں میں آئے بھائی پہلا کام دین ہے، پھر باقی سارے کام ہے، پھر دین خود روشنی دے گا اولاد کو کیسے رکھنا ہے، دین خود روشنی دے گا تجارت کیسے کرنی ہے، دین خود روشنی دے گا زمینداری کیسے کرنی ہے، ارے دین خود روشنی دے گا وزیر کیسے بننا ہے، بادشاہ کیسے بننا ہے، حکمران کیسے بننا ہے بھائیو، ڈاکٹر کیسے بننا ہے، حکیم دین خود روشنی دے گا۔ جب دین ہے نہیں تو بھائیو دوستو کبھی یہاں چلے گا، کبھی یہاں چلے گا، کبھی یہاں چلے گا۔ تو بھائی اس دینداری کے لیے اس دور میں اللہ نے یہ تبلیغ کا کام دیا ہے، اس یہ کام نہیں اللہ کا انعام ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھائیو دوستو کہاں سے اللہ نے اٹھایا، کہاں پہنچایا، ایسے ایسے لوگ جن کی زندگی بدل گئی۔ تو بھائی اس کام کو 1 نمبر پر کون لینے کے لیے تیار ہے بھائی؟ سارے نیت تو کر لے بھائی۔ اس کے لیے میرے بھائیو اب جماعتیں بن رہی ہے، عید کے دوسرے تیسرے دن 4 مہینے کی تھوڑا سا کھڑے ہو کر کوئی کچی پکی زیارتیں کروا کے کہ چلو جی ہم اپنا مشورہ کریں گے، اللہ نے آسانی کر دی قرآن کے ختم کی برکت سے، ہم 25ویں رات کی برکت سے اللہ نے آسانی کر دی تو چلے جائیں گے۔ کون بنیاد بنتا بھائی؟ جائے گا وہی جس کو اللہ لے جائیں گے، اللہ اسے لے جائیں گے جو توکل کرے گا، اور توکل کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتے اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ لکھاؤ بھائی ارادے کہ جلدی سے دعا کر لے بھائی۔ ماشاءاللہ کیا نام ہے بھائی؟ محمد نظر، اللہ قبول فرمایا بھائی۔ ایسے پیاری نوجوانیاں آمین بول دے بچے۔ عید کے تیسرے دن مردہ فرمانے کی جماعتیں ہیں، 50 آدمی ہے چلے 4 مہینے کے لیے عید کے تیسرے دن۔ تھوڑی سی ہمت کر لیں بھائی، تھوڑی سی ہمت۔ جی کیا نام ہے بھائی؟ ہائے بھائی عبداللطیف صاحب 40 دن، اللہ قبول فرمائے۔ اور فرمائے جی، اور فرمائے بھی، اور ہمت کر لے بھائی، ارادے لکھوانے بھائی، یہ گھڑیاں ہیں کل یہ نیکی میدان حشر میں کام آئے گی بھائی۔ اللہ قبول فرمائے بھائی، تھوڑا سا جلدی کر لو بھائی، معروف آدمی ہو جی۔ اور جی تھوڑا سا نقد کر لے بھائی، اللہ قبول فرمائے بھائی۔ 2 سال کی جماعتوں کا جوڑ ہے، اور آخری جوڑ ہے پرانے مرکز میں۔ بھائی منیر صاحب نے جو بات رکھی وہ یہ ہے، سال کا آخری جوڑ ہے، 9 مہینے پیدل چلیے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارے علاقوں میں ڈیرہ غازی خان جب آخری جوڑ جماعتوں کا تھا تو 36 آدمی دیے چلے 4 مہینے کے۔ ہم نے کہا یا اللہ تمہیں 50 دے دیں، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے تقاضا لے کر ماشاءاللہ چل رہے 25 آدمی ہو گئے ہیں، جو ماشاءاللہ عید کے دوسرے دن یا عید کے تیسرے دن بدھ کے دن انشاءاللہ یہ جماعتیں نکل رہی ہے۔ اللہ کرے اس مبارک مجلس سے بھائیوں ایک جماعت تو کم از کم بن جائے۔ اس کے لیے اور فرما لے جی، اور فرما لے جی، کسی کا سالانہ چلا وہ بھی کھڑے ہو کر ارادہ کر لیں جی۔ ہاں جی اور فرما لے جی، ماشاءاللہ قاری صاحب حافظ زکریا صاحب کا پکا ارادہ ہو گیا ماشاءاللہ، اللہ نکل رہا آسان پر۔ اور جی، اور جی اچھا کوشش تو سب کریں گے انشاءاللہ۔ سروزے کے لیے فرما لے بھائی، صبح سے سروزہ 3 دن کے لیے کل سے بھائی۔ کون بنیاد بنتے؟ ہاں جی کون بنیاد بنتے ہیں بھائی؟ کافی ساتھیوں کے نام تھے، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی۔ جماعت تھی تقریباً 25 26 27 تینوں ماشاءاللہ روزے۔ ہاں جی بھائی پیچھے نام لکھوا رہے ہیں۔ اور جی بھائی یہ تو جماعت پوری ہو جائے بھائی، تھوڑی سی ہمت کر لے،
تھوڑی سی ہمت کر لے ماشاءاللہ سے روزہ لگ جائے گا بھائی. محمد رضا نظر. ان کے ساتھ بھائی کوئی پرانا ساتھی بھی ہو جائے بھائی اس مہینے کے جس کے 3 دن نہیں لگے وہی لگا رہے بھائی. آمنہ مسجد ماشاءاللہ بس اب کام ہو گیا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. اور جی شہزادے کو بھی لے لو بھائی پچھلا بھی ادھار ہو گیا تھا بھائی ماشاءاللہ نام لکھنا. اور جی اگر ہو جائے 3 دن بسم اللہ. ہمت ہمت جی ہمت ماشاءاللہ صبح سے 3 دن لگ جائیں گے. اور جی 3 دن ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بھائی نقل و حرکت اصل یہی ہے بھائی اصل یہی ہے. تھوڑی سی ہمت. اب دعا ہونے والے میں کسی نوجوان کے دل میں آ رہا ہے ہمت کر لے ماشاءاللہ. ہاں بڑی صلاحیتیں صفات ہے ماشاءاللہ تھوڑی سی ہمت کر لے. دل میں آ رہا ہے اٹھنے میں تھوڑا سا وزن کا مسئلہ ہے ہمت کر لے ماشاءاللہ. ہم گئے بیگن جروار مصر جس یہی دن تھے سیروزے میں تھوڑی سی بات ہوئی پوری جماعت رات کو تیار ہو گئی. تھوڑی سی ہمت کر لے بھائی یہ 3 دن لگ جائیں گے ماشاءاللہ. یہ ہو گئی نادر بھائی زیارت کروا لے بھائی زیارت کروا لے کھڑے ہو کر زیارت کروا لے ماشاءاللہ. ہمت کر لے ہمت. دیکھو یہ یعنی رسمی نہ ہو کل جماعت نکلے بس کیا کوشش کرے گا 1 کلو کی کوشش کرے گا انشاءاللہ. ہمت کر لیں بھائی ہمت کر لیں. ہاں جی اور جی نام تو لکھ لو بھائی. کئی نام مصطفیٰ میں اس دن آئے تھے ہمارے کسی سے نہیں جا سکے وہ بھی اکثر یہاں تشریف فرمائیں وہ بھی اظہار کریں صبح نکلتے ہیں انشاءاللہ. کافی سارے نظر آ رہے ہیں. تازگی ہو جائے بھائی تازگی ہو جائے بھائی تازگی ہو جائے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب کل کس وقت جمع ہو جائے تھوڑا بات آ جائے سامنے ایک وقت ہو جائے. ہاں جی نادر بھائی کس وقت جمع ہو جائے 11 بجے کی رائے آ رہی ہے. ہاں جی منیر بھائی 11 اور بھی آ جائے رات آپس میں مل کر بھائی آپس میں مل کر دیکھو نقل و حرکت ہوگی فائدہ ہوگا بھائی. آپ بھی کوشش کر لو 3 دن تو لگا دو نام لکھ لیں ہمت کر لو ماشاءاللہ. اچھا جی کتنے ہو گئے 9 بھائی 3 ساتھی اور ہو جائیں سیروزہ ہو جائے گا بھائی. جماعت بھرپور بن جائے گی بھائی. کوئی نہیں ہوگا بھائی تھوڑی سی ہمت کر لیں بھائی ہمت کر لیں ماشاءاللہ. بھائی ایسے مجمع سے تو ہم 4 جماعتیں لیتے ہیں بھائی. بھائی تھوڑی سی ہمت کر لو بھائی 3 دن گزر جائیں گے 3 دن رمضان ہے بھائی رمضان ایک دن کروڑوں ہے. احسن ماشاءاللہ. اور جی اس لائن میں بھائی کوئی ہو جائے بھائی. ہاں بھائی نوجوانوں دل میں تو آ رہی ہے سب کے اچھا کل تک کون مشورہ کر کے بتائیں گے جی کل 11 بجے تک ہماری تیاری ہوگی ہم بستر لے کے آ جائیں گے یہ کون نیت کرتے ہیں. ہاں جی بھائی تھوڑی سی ہمت کر لیں بھائی تھوڑی سی ہمت کر لیں. ہم نے تو بات ہی مختصر کر کے چھوڑ دیا کہ مجمع تیار ہو کے بس تیاری کر کے آ جائے. چلو کوشش تو کر لو بھائی کوشش تو کر لو ماشاءاللہ ان کا بھی نام لکھا نا اللہ قبول فرمائے آمین بول دے بھائی. اچھا جی شب جمعہ بھی ہوتا ہے تو بھائی شب جمعہ کا تو سارا مجمع ہے یہ تو مہربانی کر لے بھائی. اپنے یہاں گشت کون سے دن ہوتا ہے بھائی بدھ کو بھائی کل گشت ہے اس کی تو ترتیب بنائے تھوڑا ہم اعمال میں لگے اعمال میں جس کو جو فائدہ نظر آتا ہے نا وہ ضرور بتائے گا بھائی. گشت کے اندر جو فائدہ ہے امت کا اپنی ذات کا وہ تصور نہیں کیا جا سکتا. تو بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب اتنی عاجزانہ درخواست ہے کہ بھائی کل سے جو جماعت ہے وہ 11 بجے تک خود بخوشی اپنی ترتیب بنا کر جی منیر بھائی کے 2-3 بچے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر ظہیر صاحب ہیں دیگر ساتھی ہیں یہ تشریف لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادی محنت ہوتی رہے. ہاں ڈاکٹر ظہیر صاحب کہ کم از کم عید کے تیسرے دن ایک جماعت بھائی شرمو صاحب ایک جماعت چلے 4 مہینے کے ہمارے یہاں سے تیار ہو جائے. آپ لوگ صرف 1 گھنٹہ دن میں گشت کرو گے اس موضوع پر اس عنوان پر اللہ دیکھ لینا بھائیو دوستو کیفیت بنا کے جماعت دے دے گا انشاءاللہ. ہم کل گئے عیدگاہ پہ معتکفین تھے تھوڑی بات ہوئی عشاء کے بعد گئے ماشاءاللہ 4 ساتھیوں نے چلے 4 مہینے کی وصولی دے دی. اس سے پچھلی رات کو گئے بکا حالے پہنچے ماشاءاللہ 7 ساتھیوں نے وصولی دے دی. تو چل رہا ہے ماشاءاللہ معاملہ چل رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے
کہ انکار کر لے بھائیو دوستو. اب مسئلہ یہ کہ جائیں کیسے, جائیں کیسے؟ دل میں آگئی نا بات پھر آسان ہے کہ مجھے جانا ہے. اور ماشاءاللہ اکثر دوست کو تیار کر لیتا ہے. یہ جو ماشاءاللہ دروازے والے دوست آتی ہیں, انہوں نے 4 مہینے میں بھی پہل کی, 6 روزے میں بھی پہل کی, آج رات اور گشتے کر لیں, آپس میں مل جل کر کوئی کیفیت بن جائے گی, اللہ آسان کر دیں گے. اچھا جی, امیر صاحب فرما رہے ہیں بھائی یہ جماعت تو تب پوری ہوگی کہ دعا کے بعد فکر مندی سے بھائی شیر محمد اور ماشاءاللہ بھائی ظہیر کے پاس آ جائیں, بھائی نادر دیگر ساتھی سارے جنہوں نے ارادے کیے آ جائیں گے تو ایک نقشہ بن جائے گا, برتنوں کی ترتیب, بستر کی ترتیب, تشکیل کی ترتیب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, دعا کے بعد کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا یصف الواصفون ولا یخشى الدوائر ولا تغیر الحوادث یعلم مثاقیل الجبال ومکائیل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار ولا تواری منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في كعره ولا جبل ما في بعره اجل خير عمرنا خواتيمه وجل خير اعمالنا خواتيمه وجل خير ايامنا يوم نلقاك فيه. اے اللہ سارے مجمع کو قبول فرما. اے اللہ بہت اچھا مجمع ہے جو قرآن کے سننے کے لیے, پھر بیان سننے کے لیے, بات سننے کے لیے بیٹھا ہے. اللہ سب کو قبول فرما. اللہ ان کی اولادوں کو, نسلوں کو قبول فرما. اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب کے دلوں کی کیفیت تو جانتا ہے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی تو جانتا ہے, مشکل میں پھنسے ہوئے دلوں کو بھی تو جانتا ہے. اللہ ہم سب کو دنیا کے غم سے آزاد کر دے, دنیا کی مشکلات سے آزاد کر دے. اے اللہ دنیا کے فتنوں سے آزاد کر دے. کریم رب جان تو نے دی ہے, تیرے لیے لگانا نہیں آ رہی, کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کوشش والے کو تو ضائع نہیں کرتا ہے. سلمان چلا فارس سے کوشش کرتے کرتے اے اللہ شام پہنچا, شام سے مدینے پہنچا, مدینے میں ایمان لے کر آیا, پھر مجاہدے کیے, مشقتیں برداشت کی. اللہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت بنا دیا. اے کریم رب سمیع رب, ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جان تو نے دی, تیرے ہی لیے لگ جائے, صلاحیت تو نے دی, تیرے ہی لیے لگ جائے, راتیں تو نے دی, تیرے ہی لیے لگ جائے, دن تو نے دیے, تیرے ہی لیے لگ جائے. لگانا آتا نہیں, کرے بغیر چارہ کار نہیں. اللہ تو ہمیں اس بچے کی طرح جو بچہ تدبر کی طرف جائے ماں پکڑ پکڑ کے سنبھالتی ہے, اللہ ہمیں سنبھال کے صراط مستقیم پر چلنے کی ہمت عطا فرما, لوگوں کو لے کر صحیح رخ پر چلنے کی ہمت عطا فرما. اے کریم رب, اے سمیع رب, اس صدی میں ملکوں کی ہدایت کے فیصلے فرما. وہ خوشخبریاں سنا کہ رات کو سوئے اور صبح مشرق کے ملکوں کی خوشخبریاں ملے کہ ایمان والے بن گئے, مغرب کے ملکوں کی خوشخبریاں ملے کہ ایمان والے بن گئے, شمال کے ملکوں کی خوشخبریاں ملے کہ ایمان والے بن گئے, جنوب کے ملکوں کی خوشخبریاں ملے یہ ایمان والے بن گئے. اللہ تو قدر کی راتیں دیتا ہے ہمیں, اور شب قدر کی راتیں دیتا ہے ہمیں. ہماری مسجدوں میں اعتکاف میں نوجوان بوڑھے خوشی سے بیٹھتے ہیں. اللہ تو ہر ایک کو سمجھاتا ہے کہ تیری ایک رات 83 سال سے بہتر ہے, 83 سال کی نیکیوں سے بہتر ہے. اللہ ان راتوں میں ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, اللہ تو امت کو ہدایت دے دے, اللہ تو امت کو جہنم کی آگ سے بچا دے. اے اللہ خصوصاً یہ امت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میدان حشر میں پیش ہو, سرخرو ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنے, اللہ ہمیں اس قابل بنا دے, اللہ ہمیں اس قابل بنا دے. اے کریم رب سمیع رب بصیر رب, ہماری روحانی بیماریاں ختم فرما, جسمانی بیماریاں ختم فرما. اللہ کچھ گناہ ہے وہ چھوڑنا چاہتا ہے, مجمع چھوٹ نہیں رہے, ناسور کی طرح جسم میں گھس چکے ہیں. کبھی تنہائیوں میں وہ گناہ سامنے آ جاتے ہیں, کبھی خلوتوں میں وہ گناہ سامنے آ جاتے ہیں. ربا تیرے بغیر اس گناہ کا علم بھی کسی کو نہیں. اے اللہ تو گناہوں سے چھٹکارا دے دے. اے اللہ توبہ نصوحہ نصیب فرما. یہ پیارے سے نوجوانوں کو مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی نوجوانی کی طرح دین کے کام میں لگا دے. اے اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ,
حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ وہ تو وہ نوجوان ہوں گے جنہوں نے اپنی صلاحیتیں تیرے دین کے لیے لگائی۔ اللہ وہ تو وہ نوجوان ہوں گے جن کی باتیں اللہ تیرے سامنے کھڑی ہو کر تجھ سے راز و نیاز کی باتوں میں لگی۔ اللہ وہ نوجوان ہوں گے جن کی نمازوں کی پابندی تھی۔ اللہ ایسا ہمیں بنا دے، اللہ تو ایسا ہمیں بنا دے، اللہ تو ایسا ہمیں بنا دے۔ اے کریم رب، سمیع رب، بصیر رب، اس مجمع میں کسی پر قرض ختم فرما۔ اللہ تو اپنے غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ دنیا کا سوالی بننے سے بچا، دنیا کے اوپر نظر کرنے سے بچا، تجھی سے مانگ کر تجھی سے اپنے فیصلے کرانے والا بنا دے۔ اے اللہ کسی کے رشتوں کے مسئلے، بچے کے بچی کے، اے اللہ تو اپنی خاص فضل سے نیک صالح جانبین کو عطا فرما۔ کسی کی اولاد نہیں، نیک صالح نرینہ اولادیں، بچیاں، اے اللہ صالحین صالحات نصیب فرما۔ اللہ کسی کے بچے ہیں، اللہ ان کو مطیع بنا، نافرمانیوں سے بچا لے۔ اے اللہ اس دور میں جو طوفان گناہوں کا چل رہا ہے، اللہ اس طوفان سے میں ایسے بچا جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا۔ اے اللہ جیسے تو نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچایا، یوسف کو کوڑے کے پیٹ میں بچایا۔ اللہ چاروں طرف سے گناہوں کے طوفان میں وقت کا مومن، وقت کا ولی، وقت کا داعی، اللہ تو ہمیں ایسی صفات والا بنا دے۔ اللہ تیری یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تیری یہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ معاشرہ، موجودہ حالات وہ تو متاثر کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تو بچانے والا رب، تو ہمیں بچا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ دنیا سے جانا ہے، موت کا فیصلہ اٹل ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ ہم سب کے ٹکٹ کٹ چکے ہیں، ملک الموت کے ہاتھ میں پہنچ چکے ہیں، تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ بہت سے پچھلے رمضان میں خوشی خوشی رہا کرتے تھے، اللہ اس رمضان میں وہ رخصت ہو گئے ہیں۔ اے کریم رب، روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کون جا رہا ہے، کبھی کون جا رہا ہے، کبھی کون جا رہا ہے۔ اللہ ہمارا نمبر بھی لگا ہوا ہے، ہماری رخصتی بھی قریب ہے۔ اللہ ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں، موت فیصلہ ہے، ہمیں قبول ہے، لیکن اللہ عاجزانہ درخواست سے ایسی رخصتی نصیب فرما کہ تن کا بھی کسی کا حق نہ ہو، ایسی رخصتی نصیب فرما کہ حقوق العباد بھی مکمل ہو، اے اللہ تیرے حق بھی مکمل ہو، ایسی رخصتی تیرے راستے کی نصیب فرما، شہادت کی نصیب فرما، اللہ اخلاص استخلاص سے بھری ہوئی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو، اے اللہ بھی دنیا والوں نے غسل نہ دیا ہو، فرشتے غسل دے، اللہ ایسی کیفیت، ایسی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنا، پلسرات سے بجلی کی طرح گزار، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں نصیب فرما۔ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی زیارت خاص نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔